बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू साल अव्वल के आज के लेक्चर के साथ मैं हूँ अली इरफान। आज के लेक्चर में हम गज़ल पढ़ेंगे मीर तकी मीर की। पिछले लेक्चर में हमने मीर तकी मीर की शामिल निसाब दूसरी गज़ल के अशार की तशरीह की थी। आज के लेक्चर में हम मीर की दूसरी गज़ल के जो आखिरी दो अशार हैं उनकी तशरीह और खूबियाँ खामियाँ देखेंगे। इस हवाले से आज चूँकि हमने सिर्फ दो अशार पढ़ने हैं तो हमारा आज का लेक्चर मुख्तसर होगा। बढ़ते हैं पहले शेर की जानिब। अब जान जिसमें खाक से तंग आ गई बहुत, कब तक किसे एक टोकरी मिट्टी को ढोइए। बिल्कुल वाज़े सा मौजू है इस शेर का कि जी रूह की जिस्म से आज़ादी। रूह और जिस्म का एक ताल्लुक़ है और रूह जिस्म से आज़ादी चाहती है, जिस्म से निकलना चाहती है। इस ख्वाहिश, रूह की इस ख्वाहिश से मुतल्लिक़ ये शेर कहा गया। ये मौजू है इस शेर का। मफ़हूम देख लेते हैं। रूह के लिए जिस्म के बोझ को उठाना मुश्किल हो गया है, सो रूह इस बोझ से आज़ादी चाहती है, यानी मौत की ख्वाहिश का इजहार है इसमें। ठीक है जी। तो एक सरवत हुसैन का शेर याद आ रहा है कि जी मौत के दरिंदे में एक कशिश तो है सरवत, लोग कुछ भी कहते हों खुदकुशी के बारे में। इंसानी ज़िंदगी रूह और जिस्म के ताल्लुक़ से इबारत है। इंसान की सांस की डोरी उस वक्त तक चलती है, इंसान के सांस उस वक्त तक बाकी रहते हैं जब तक उसकी रूह और जिस्म के दरमियान ताल्लुक़ बाकी रहे। रूह और जिस्म के मिलने से ही ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है। अगर ये दोनों जुदा हो जाएं तो फिर रूह और जिस्म का ताल्लुक़ टूट जाएगा, और जब जैसे ही रूह और जिस्म का ताल्लुक़ टूटेगा तो ज़िंदगी अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इस शेर में मीर साहब ने कहा है कि जी जो रूह है वो अब जिस्म का बोझ उठाते उठाते तंग आ गई है, बहुत तंग आ गई है। एक मिट्टी की टोकरी को कब तक कोई उठा के फिरता रहे। अब मिट्टी की टोकरी जो है वो जिस्म को कहा गया है। जिस्म चूँकि खाक से बना है, मिट्टी से बना है, तो उसी निस्बत से जिस्म को टोकरी, मिट्टी की टोकरी कहा है मीर साहब ने। जिस तरह एक मज़दूर मिट्टी की टोकरी उठाए फिरता है, वो मुसलसल अगर उसे मिट्टी की टोकरी उठानी पड़ जाए तो ये काम उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, कार अज़ियत बन जाएगा। तो मीर साहब भी कहते हैं कि रूह के लिए अब जिस्म के बोझ को उठाना वही मिट्टी ढोने के मुतरादिफ हो गया है, एक कार अज़ियत बन चुका है। अब इसके पस मंज़र में क्या कहानी या क्या बात हो सकती है, तशरीह करने के लिए आपके पास क्या पॉइंट होना चाहिए। ज़िंदगी मुश्किलात से इबारत है। इंसान को ज़िंदगी में मुश्किलात सहनी पड़ती हैं। किसी की कोटेशन मुझे कॉल को याद आ रहा है कि जी गालबन मैथ्यू आर्नल्ड की बात है कि जी खुशी जो है वो दो गमों के दरमियान जो फासला है, जो गैप है, उसका नाम है खुशी। गोया ज़िंदगी में इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ एग्जामिनेशन। हमारी ज़िंदगी इम्तिहानात से भरी हुई है। हमने ज़िंदगी में इम्तिहानात देने होते हैं। इम्तिहानात से मुराद सिर्फ ये नहीं कि जो आप निसाबी इम्तिहान दे रहे होते हैं, बल्कि इम्तिहान से मुराद ज़िंदगी की मुश्किलात हैं, ज़िंदगी के आलाम व मसाइब हैं जिनका सामना इंसान को ज़िंदगी में करना पड़ता है। तो उन आलाम व मसाइब को सहते सहते आखिरकार इंसानी रूह तंग आ जाती है। ज़िंदगी में इंसान को हमेशा मुश्किलात का सामना, और जैसे वो सागर सदीकी का शेर हमने पिछले कहीं किसी शेर की तशरीह में डिस्कस भी किया कि जी ज़िंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। यानी ज़िंदगी इंसान के लिए अज़ियत का सबब बन जाती है, मुश्किल का सबब बन जाती है,
ان آلام و مصائب کی وجہ سے جو انسان کو زندگی میں اٹھانا پڑتے ہیں، اور انسان پھر زندگی سے اکتا جاتا ہے۔ جب انسان زندگی سے اکتا جائے تو پھر وہ موت کی خواہش کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ اس شعر اس کے مقطع میں بھی مطلب میں بھی میر نے کہا کہ جی اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے، یعنی اس میں بھی موت کی خواہش کا اظہار ملتا ہے، اور اس شعر میں بھی موت کی خواہش کا اظہار ملتا ہے۔ یعنی زندگی سے جب انسان تنگ آ جائے، زندگی سے جب انسان اکتا جائے تو وہ پھر تبدیلی چاہتا ہے، چاہے وہ تبدیلی موت کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر روح اور جسم کا چونکہ آپس میں ایک تعلق ہے، تو روح کو جسم کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے روح اور جسم کے تعلق کا جو ایک حوالہ ہے، اس حوالے سے موت کی خواہش کا اظہار کیا ہے میر تقی میر نے اس شعر میں۔ محسن نقوی کا حوالے کے اشعار دیکھیں نا، تو محسن نقوی کا ایک شعر آپ کو یہ حوالے کے اشعار میں سب سے اوپر ملتا ہے، ایک روح کی فریاد نے چونکا دیا مجھ کو، تو اب تو مجھے جسم کے زنداں سے رہا کر۔ تو روح جو ہے وہ اپنے آپ کو جسم کے اندر محبوس محسوس کرتی ہے، یعنی گرفتار جیسے ہو چکی ہو جسم کے زنداں میں۔ تو اس حوالے سے اور روح جب جسم میں گرفتار ہے تو ظاہر ہے جو چیز بھی گرفتار ہے، جو زندان میں قید ہے، وہ باہر آنا چاہتی ہے، وہ آزادی چاہتی ہے۔ ایسے ہی روح بھی آزادی چاہتی ہے جسم سے، کیونکہ اس کے لیے روح کے لیے جسم کا بوجھ اٹھانا، یہ ٹوکری مٹی کی اٹھائے پھرنا بڑا مشکل کام ہے، کار اذیت ہے، اور روح نجات چاہتی ہے۔ تو ریفرنس کے طور پہ ایک روح کی فریاد نے چونکا دیا مجھ کو، تو اب تو مجھے جسم کے زنداں سے رہا کر۔ ایک اور شعر ریفرنس کے طور پہ ہے کہ جی وہ حبس تھا کہ ترستی تھی سانس لینے کو، سو روح تازہ ہوئی جسم سے نکلتے ہی۔ یہ بھی میر صاحب کے اس شعر کے موضوع سے مطابقت رکھتا ہے یہ شعر، اس لیے ریفرنس کے طور پہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ جسم کے اندر جو ہے وہ روح حبس زدہ محسوس کرتی ہے، گویا حبس میں ہو، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے روح کے لیے، یعنی روح کو تازگی نصیب نہیں ہوتی کہ روح جسم کے اندر قید ہے، مٹی کا جو وجود ہے، مٹی کا جو جسم ہے اس کے اندر روح قید ہے، تو روح کے لیے باہر نکلنا ہی اس کے لیے تر و تازگی کا سبب ہے۔ جس شعر آپ ریفرنس کے طور پہ لکھیں گے، وہ اب تھا کہ ترستی سی سانس لینے کو، سو روح تازہ ہوئی جسم سے نکلتے ہی۔ اچھا، آخر کو روح توڑ ہی دے گی ہے سارے جسم، کب تک کثیر خوشبو رہے گی گلاب میں۔ خوشبو اور گلاب کے تلازمے کے ساتھ ایک یا تشبیہ کے ساتھ میر اس شعر کو آپ ریفرنس کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں کہ آخر روح نے جسم کے حصار کو توڑ ہی دینا ہے۔ کل من علیہ فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ہر چیز کا فنا ہو جانا اٹل حقیقت ہے جسے کوئی نہیں ٹھکرا سکتا۔ تو جسم بھی فنا ہوگا، روح جو ہے وہ جسم کے حصار کو توڑ دے گی، جو روح جسم سے پرواز کر جائے گی، روح جسم سے آزاد ہو جائے گی، اور روح جب جسم سے آزاد ہوگی تو یقیناً موت واقع ہو جائے گی۔ موت واقع ہونے کی صورت میں جو روح کا بوجھ ہے وہ ہٹ جائے گا، یعنی روح پہ جو جسم کا بوجھ ہے، کیونکہ روح لطافت کی علامت ہے، روح بہت لطیف ہوتی ہے، جبکہ جسم کثافت ہے، کثیف ہے۔ تو یہ لطیف اور کثیف کے آپس میں تعلق کی نسبت ہی سے زندگی ظہور کرتی ہے، زندگی وجود میں آتی ہے، لیکن یہ جو روح کی لطافت ہے وہ جسم کی کثافت کو برداشت کرنے سے اکتا جاتی ہے، برداشت کرنے سے تنگ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آزادی چاہتی ہے۔ یعنی موت کی طلب ہے اس شعر میں، اور موت کی طلب کی وجہ زندگی کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، رنج و آلام ہیں۔ جی وہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ یہ بھی میر کی غزل کا ہی ایک شعر ہے، می خواجہ میر درد کی غزل کا شعر ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ یعنی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہے، ہمیں تو زندگی نے مار دیا۔ تو زندگی جب مشکلات کا شکار ہے تو موت کی خواہش ہونا ایک فطری سی بات محسوس ہوتی ہے، یعنی انسان ان مشکلات سے نجات چاہتا ہے، اور ان مشکلات سے نجات جو ہے وہ موت کی صورت میں ممکن ہے۔ بہرحال پھر اس موقع پہ ذوق کا شعر یاد آتا ہے کہ جی اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یقیناً آپ کو اس شعر کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب، جس پہ ہم اس غزل کا آخری شعر ڈسکس کریں گے۔
آلودہ اس گلی کے جو ہوں خاک سے تمیر، آب حیات سے بھی نہ وے پاؤں دھوئیے۔ باقی تو اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ وے مراد وہ، یعنی پاؤں کے لیے، پیروں کے لیے وہ، یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، وہ کا جمع کا صیغہ وے، لیکن اب یہ مستعمل نہیں ہے، وہی یہ اس کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ سادہ سے الفاظ میں مفہوم اگر آپ دیکھیں تو اگر ہمارے پاؤں محبوب کی گلی کی خاک سے آلودہ ہو جائیں تو ہم آب حیات سے بھی پاؤں نہ دھوئیں۔ موضوع کیا ہے؟ محبوب کی گلی سے عقیدت کا اظہار ہے، محبوب کی گلی سے محبت کا اظہار ہے۔ ہم پچھلے اشعار میں بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں جن میں محبوب کی گلی کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور ویسے بھی کلاسیکی غزل میں ہمیں اس موضوع پہ بہت سارے اشعار ملتے ہیں، محبوب کی گلی سے عقیدت کا اظہار، محبت کا اظہار، یا محبوب کی گلی میں جانا۔ محبوب کی گلی جو ہے وہ مومن خان مومن نے کہا تھا کہ اس کو میں جا مریں گے مدد ہجوم شوق، کچھ آج زور کرتے ہیں بے طاقتی سے، آج اور زور کرتے ہیں بے طاقتی سے، یعنی ہمیں موت بھی آئے تو محبوب کی گلی میں آئے، یا محبوب کی گلی، یا محبوب کے درک بھی آپ کہہ لیں تو وہ جو ایک غالب کا شعر یاد آ رہا ہے کہ گدھا سمجھ کے وہ چپ تھا، میری جو شامت آئی اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاس ماں کے لیے۔ خیر میں ریفرنس کے شعر کی اب تصریح کی طرف نہ جاؤں، آپ یقیناً اس شعر کو سمجھ سکتے ہیں، غالب کے شعر کو۔ تو محبوب کی گلی بڑی عقیدت و احترام کی جگہ ہوتی ہے ایک عاشق کے لیے، اور عاشق کا ہمیشہ خواب ہوتا ہے کہ اسے محبوب کی گلی میں جانا نصیب ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مقام ہے محبوب کی گلی، کوئے جانا، کوئے بتاں، کوچہ جانا، اور گلی کا لفظ بھی ڈائریکٹ استعمال کیا گیا ہے بعض اشعار میں۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ عاشق کو اپنی خواہش کی تکمیل کا موقع میسر آ سکتا ہے، عاشق کی جو طلب ہے وہ تسکین پا سکتی ہے، امکان ہے۔ کیسے کہ خواہش جو عاشق کی ہے وہ محبوب کا دیدار ہے، محبوب سے ملنا ہے، محبوب سے ملاقات کرنا ہے، محبوب کا وصال ہے۔ تو محبوب کی گلی میں جا کے کوئی صورت ایسی ممکن ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ عاشق کو محبوب کا دیدار ہو جائے۔ اسی وجہ سے محبوب کی گلی کو بڑے عقیدت و احترام سے شعراء بیان کرتے ہیں، یا عاشق کے لیے وہ بڑا عقیدت کا مقام ہے محبوب کی گلی۔ دوسرا، محبوب سے چونکہ اس کی نسبت ہے، محبوب اسی گلی میں چلتا ہے، محبوب کے نقش قدم اسی گلی میں ہیں، اور محبوب کے قدم اسی گلی میں چونکہ پڑتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی عاجزی و انکساری پیش کرتے ہوئے، عاجزی اور مبالغے کی حد تک عاجزی و انکساری پیش کرتے ہوئے محبوب کی گلی سے عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو اس شعر میں بھی میر نے اظہار محبوب کی گلی سے عقیدت کا کیا ہے، لیکن انداز بڑا منفرد سا ہے کہ اگر ہمارے پاؤں کوچہ جانا کی خاک سے آلودہ ہو جائیں، یا کوچہ جانا کی خاک سے خاک آلودہ ہو جائیں ہمارے پاؤں، تو ہم اس خاک کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ہم آب حیات سے بھی وہ پاؤں نہیں دھوئیں گے۔ یعنی مبالغے کی انتہا ہے، اور دوسری طرف اظہار عشق کی یا اظہار عقیدت کی بھی انتہا ہے کہ اگر ہمارے پاؤں پہ محبوب کی گلی کی خاک بھی پڑ جائے تو وہ ہمارے لیے خاک اس قدر اہم ہے اور اس قدر قابل احترام ہے کہ ہم اپنے پاؤں آب حیات سے بھی نہیں دھوئیں گے۔ یعنی عاشق کے لیے چونکہ اس کا مطمع نظر ہی کوچہ جانا ہے، محبوب کی گلی ہے، وہ اس کے لیے عقیدتوں کا مرکز و محور ہے محبوب کی گلی، تو آب حیات اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا جہاں پہ قدر و منزلت ہے کوچہ جانا کی یا محبوب کی گلی کی خاک کی۔ یہی ایک عاجزی و انکساری ہے کہ جو کلاسیکی غزل میں ایک عاشق کا طرح امتیاز بھی ہے، تعارف بھی ہے۔ کلاسیکی غزل میں ایسی ہی ہمیں عاجزی و انکساری عاشق کی طرف سے دیکھنے کو ملتی ہے۔ ریفرنس کے اشعار دیکھ لیتے ہیں کہ جی فردوس کو بھی آنکھ اٹھا دیکھتے نہیں، کس درجہ سیر چشم ہیں کوئے بتاں کے لوگ۔ کوئے بتاں سے مراد اب یہاں پہ کوچہ جانا یعنی محبوب کی گلی ہی ہے۔ سیر چشم ہونا یعنی بے نیاز ہو جانا، اس قدر اکتفا کرنا کسی ایک چیز پہ، یا سیر چشم ہو جانا یعنی اپنی خواہش کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے۔ اس شعر میں وہی جو میر کا موضوع ہے اسی کو ہی بیان کیا گیا، یعنی کوچہ جانا سے عقیدت کا اظہار ہے، لیکن انداز اس میں آپ کو ایک مختلف ہے
کہ جس کو محبوب کی گلی نصیب ہو جائے, جسے کوچہ جانا میں پہنچنا نصیب ہو جائے, اس کے لیے تو پھر جنت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی, وہ جنت کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا, فردوس کو بھی آنکھ اٹھا دیکھتے نہیں. کس درجہ سیر چشم ہے کوئے بتاں کے لوگ. کوچہ جانا سے عقیدت کے اظہار ہے. اچھا اگلا شعر جی ریفرنس کے طور پہ دیکھتے ہیں. تیرا کوچہ تیرا در تیری گلی کافی ہے, تیرا کوچہ تیرا در تیری گلی کافی ہے, بے ٹھکانوں کو ٹھکانے کی ضرورت کیا ہے. اگر کسی کے پاس کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے تو اس کے لیے محبوب کا کوچہ یا محبوب کی گلی جو ہے وہ کافی ہے. کوچہ جانا تک ہی اگر رسائی ہو جائے, کوچہ جانا تک اگر رسائی ہو جائے تو گویا اسے ساری دنیا مل گئی, اس کی سارے مقاصد جو ہیں وہ حل ہو گئے. ریفرنس کے طور پہ ایک اور شعر آپ دیکھ سکتے ہیں. تیرے کوچے اس بہانے ہمیں دن سے رات کرنا, کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا. یعنی کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت کوچہ محبوب میں ٹھہرنے کو میسر آئے. اس شعر میں اس حوالے سے بات کی گئی ہے, اور یہ بھی شعر جو ہے میر کے جس شعر کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یعنی غزل کے مقطع کو, اس شعر سے مطابقت رکھتا ہے. اس لیے اس شعر کو بھی آپ ریفرنس کے طور پہ کوٹ کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. تیرے کوچے اس بہانے ہمیں دن سے رات کرنا, کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا. بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب, جس میں آج کا ہوم ورک آپ کے لیے ہے. ہوم ورک جی بڑا آسان سا ہے, شعر نمبر 4 اور 5 کی تشریح لکھ کرنا ہے. یعنی آج جو ہم نے 2 اشعار ڈسکس کیے, ایک اب جان جس میں خاک سے تنگ آ گئی بہت, کب تک اسے ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئی, اور دوسرا مقطع جو ہم نے ڈسکس کیا کہ آلودہ اس گلی کے جو ہوں خاک سے تو میر, آب حیات سے بھی نوے پاؤں دھوئیے. یہ 2 اشعار کی تشریح آپ نے لکھ کر رانی ہے. یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کے لیے دعائیں ہیں, نیک تمنائیں ہیں. خوش رہیں, خوش رکھیں. اللہ حافظ.